बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है, क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में ये बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट होता उसी वक्त हमारे दोस्त सैयद मोहसिन अली साहब ने स्क्वाड को देखते ही कह दिया था कि मुश्किल है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में वापस आ सके और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में वाइट वॉश हो जाएगा। हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं और आज मोहसिन अली साहब को इसीलिए हमने अपने शो में मदऊ भी किया है कि उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या हो रहा है कि ईद की आमद है। और अभी आपने GTV न्यूज़ पे सुना भी कि PHA के मुलाजमीन को ईद की आमद से पहले अब तक जो है उनके जो मुशायरे हैं वो नहीं मिल सके। इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड में भी एक ऐसी एक अनारकी सी फैली हुई थी कि जो पेंशन जिनकी मामलात थे वो पेंशन उन जो एम्प्लॉइज़ को नहीं मिल सकी थी, उन मामलात पे अब क्या पेशरफ्त हुई है। मोहसिन अली साहब ने इस पर काफ़ी काम किया, आज इस मौजू पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। नाज़रीन, इतिहास की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि शार मसूद को उनकी ख़राब कप्तानी के बाइस जिस तरह 12 टेस्ट मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी क़यादत में, तो उनको हटाए जाने का इम्कान भी है। और साथ साथ जो आज की हमारी स्टोरी है वो ये भी है कि जनाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पेंशनर के जो मसाइल हैं वो क्या मुकम्मल तौर पर हल हो सके हैं या इंटरिम उसका सोलूशन जो है वो सामने आया। लेकिन ज़रा पहले क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। सैयद मोहसिन अली साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ बज़ेर वीडियो लिंक मौजूद है। मोहसिन भाई को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आपको शो में हम खुशामदीद कहते हुए साथ साथ ये सवाल भी प्लेस करेंगे कि जब इस स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त आपने कह दिया था कि पाकिस्तान को इस सीरीज में वाइट वॉश हो जाएगा। किसी को भी उस वक्त ये उम्मीद दी थी और कोई भी ये बात नहीं कर रहा था। अब तो सब ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम में ये फ्लॉज हैं, लेकिन उसी वक्त आपने कहा था कि इस टीम में इतना दमखम नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेश को बांग्लादेश में हरा सके। पहले तो इसके पीछे का रीजन बताइएगा कि क्या ये आपका एनालिसिस था या आपका ये दूरंदेशी थी? अली सलमान साहब, मैंने लफ्ज कहे थे कि आई विल बी सरप्राइज्ड अगर पाकिस्तान वाइट वॉश ना हुआ। मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि पाकिस्तान शायद इंतु परिंतु करिंतु। आई डिडंट सेड दैट, आई सेड दैट क्लियरली। आपके पास वो शो पड़े हुए हैं। मैंने आपसे कहा था अगर पाकिस्तान वाइट वॉश ना हुआ आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड। अली सलमान, देखें प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं आपका वो इंट्रो देख रहा था और जो वो आप फॉर्मेट बताते हैं ये मुश्ताक अहमद ने लिटन दास को कहा था इसको स्लेज करो। मुश्ताक अहमद ने, ये पाकिस्तान क्रिकेट के इंतहाई बदकिस्मती है। और लेट मी से दिस कि नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के, जो पाकिस्तान को खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के लिए ही बर्बादी करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये किसी के लिए नहीं कह रहा, जर्नल कह रहा हूं। अली सलमान साहब, अगर आप 100 कुत्तों पे ना एक शेर को 100 कुत्तों पे अगर निगरान लगाएंगे वो 100 कुत्तों को शेर की तरह लड़ाएगा। और अगर आप 100 शेरों पे एक कुत्ता लगा देंगे वो 100 शेरों को कुत्ता बना देगा। एक और बात मैं आपसे करता हूं, इसका भी किसी से कोई तल्लक नहीं है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। घर के शेर को मत मारें, बाहर के कुत्ते आपको मार देंगे। प्रॉब्लम जो है ना शान मसूद में है, प्रॉब्लम है ना रमीज राजा में है, प्रॉब्लम ना पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग? आप इतने पुराने 30 साल हो गए हैं और कमाल ये है कि बार बार आप ज़ेरे अताब आते रहे हैं। अभी भी आप ज़ेरे अताब आए हैं। A crime which you have never done। बादशाह सलामत से सफेद चमड़ी देख के पता नहीं क्यों हमें 1947 से पीछे हम चले जाते हैं। गुलाम हम आज भी है। आई अंडरस्टैंड कि वी आर स्टिल स्लेव्स एंड स्टिल लिविंग इन डूम्स। जो भी है चले, अब मैं आपके लिए ज्यादा मिसाइल भी नहीं पैदा करना चाहता। हजूरे वाला, वो वाली गुलामी जो थी ना वो अनाउंस थी, ये अनअनाउंस्ड है। अगर किसी की ABC टॉम डिक हैरी अगर उसको देखें,
آپ کی یہ بات جو ہے نا آپ بڑی دفعہ کر چکے ہیں. انفارچونیٹلی میں آپ کے کسی شو پہ نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو کریکٹ کرتا. مجھے معاف کر دینا, میں آپ کو کریکٹ کرنے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں سوال کرنا آپ کا حق ہے اور سامنے جو بیٹھا ہے وہ جواب دے یا نہ دے, یہ نہیں ہوتا. میں نے 37 سال جرنلزم کی ہے. میں پنڈی ریجن کا بھی چیئرمین رہا ہوں. میں رشا کا 7 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں. میں پاکستان سپورٹس رائٹر فیڈریشن میں رہا ہوں. میں نیشنل پریس کلب کی سپورٹس کمیٹی کا چیئرمین کئی سال رہا ہوں. تو میں دیکھیں وتھ ایپس کا میں ممبر ہوں. دیکھیں بھائی بات یہ علی سلمان سوال کرنا, میں نے سوال کیا تھا نا کیون پیٹرسن سے, مشہور زمانہ سوال تھا. میں نے پی ایس ایل کے دوران اس سے پچھلی لائیو سوالات کیے تھے نا, نہ دیتے جواب. اگر پی سی بی یا اس کے پلیئروں میں جرت تھی یہ نہ دیتے نا جواب, تو پھر اگلا کام میرا تھا. میرا کام ہے اس کو ہائی لائٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے کہ آپ ہمیں رائٹ آف انفارمیشن سے ڈینائی نہیں کر سکتے. پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا اور اکلوتا مسئلہ ہے بڑا گھر. بڑے گھر جب اپوائنٹ کرتے ہیں نا کسی کو بھی, نجم سیٹھی کو یا یہ اپنا کیا نام تھا اس کا زکا اشرف کو یا رمیز راجہ کو یا احسان, دیکھیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم جو ہے انفارچونیٹلی وہ عمران خان نے کیا. اب آپ مجھے کہیں گے کیا, یہ پاکستان کی کرکٹ ان 2 سالوں میں نہیں خراب ہوئی, نہ 5 سالوں میں خراب ہوئی ہے. یہ نصف صدی کی کہانی ہے. لیکن پاکستان کرکٹ کو جو قبر میں اتارا وہ عمران خان ورلڈ کپ ونر کے ہاتھوں سے, جسے قوم نے پرائم منسٹر بنایا تھا, چلے جیسے بھی بنایا تھا. اس نے جب ڈپارٹمنٹس بند کیے نا, دیکھیں ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں ریڑھ کی ہڈی. یہ ریجن پلیئر نہیں دیتی, ریجن تو پالیٹکس کا شکار ہوتی ہیں. پلیئر آپ کو ڈپارٹمنٹس دیتے ہیں جو لاکھ 1.25 سیلری دیا کرتے تھے. عمران خان نے یہ ظلم تو کیا. یہ ارشد ندیم جس پہ آپ بڑا اچھلتے ہیں, گولڈ میڈل اس کا اولمپک کا دکھاتے ہیں, یہ اللہ کے بعد میجر جنرل اکرم سائی, محمد اکرم سائی صاحب کا احسان تھا. جب عارف جو جنرل عارف حسن صاحب تھے نا, جو پاکستان میں چھٹیاں بھی نہیں گزارنے آتے تھے, 20 سال پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر رہے, انہوں نے بین کرنے کی کوشش کی تھی یہ ارشد ندیم کو. صرف جنرل صاحب کے غصے میں اولمپکس میں جو ایتھلیٹکس ہے نا, یہ مدر آف آل گیمز کہلاتی ہے. مدر آف آل گیمز 26 سے 27 اس کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں. لوگوں تو پتہ نہیں ہے کرکٹ میں وہ بھی ڈیجیٹل اور یوٹیوبریا گھس گئے ہیں. لیکن محسن بھائی مجھے اسپورٹس بورڈ کی سٹوری پہ بھی آنا ہے. ابھی جو کچھ بھی سیریز میں ہوا ہے سارا 24 سارا کہ شان مسعود کو ریلیٹڈ ہے نا, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں ریلیٹڈ بتا رہا ہوں, میں کوئی گھر کی کہانی تھوڑی بتا رہا ہوں. عمران خان نے جب ڈپارٹمنٹ بند کیے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں آپ کے کراچی شہر میں کتنے لوگوں کے بیٹ انہوں نے چلا دیے. کوئی رکشا, کوئی چنگجی, کوئی سوزوکی, کوئی ٹماٹر کی ریڑھی, کوئی برگر, کوئی رائڈر نہیں بنے. آپ کہیں نہیں بنے, آپ کہہ دیں آپ کہیں نہیں بنے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جو سب سے بڑا عمران نے ظلم کیا نا, وہ یہ کیا کہ اس احسان نامانی کو پاکستان کی باقی سپورٹس کا بھی ہیڈ بنایا. اس نے ریکمینڈیشن دی سپورٹس بورڈ بند کر دو, ڈپارٹمنٹس بند کر دو. ارے بھائی ایک بندہ پاکستان میں کبھی رہا نہیں, ڈائنمک سمجھتا نہیں, سپورٹس کی اس کو اللہ بے نہیں پتا, آپ نے عمران نے اس کو لگا دیا. وہ جو نقصان ہوا وہ یہ اللہ کی مہربانی سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پاکستان کی, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے سید محسن نقوی صاحب, وہ انہیں پتہ نہیں کس نے کہا کہ آپ کرکٹ میں بھی آ جائیں. آج یہ حالت ہے. محسن نقوی صاحب نے جو سب سے بڑا کمال کیا نا, اچھا ان کو بڑی زبردست کسی نے کان میں کہا جو انڈیا ہمارے ساتھ کرتا ہے, انڈیا کا الیکشن پاکستان پہ ہوتا ہے, انڈیا کا یوٹیوبزم پاکستان پہ ہوتا ہے, جرنلزم پاکستان پہ ہوتا ہے, انڈیا کی صبح انڈیا کی رات پاکستان پہ ہوتی ہے. کسی نے محسن نقوی صاحب سے کہا آپ یہ والا جو منترا ہے 2024 عبرت ناک 2020, محسن نقوی صاحب نے سرجری اور وہ حارث رؤوف والا مشہور زمانہ امریکہ میں کیس کریں گے فلانا کریں گے, 2 سال ان سے اوپر ہو گئے, وہ کدھر ہے کیس؟ انہوں نے انڈیا میں ہمیں الجھا دیا. انڈیا انڈیا انڈیا, ہماری قوم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے, بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے, افغانستان, ہمیں جواب چاہیے ہماری کرکٹ. مجھے یہ بتائیں سمیر سید
یہ سلمان نصیر، یہ اپنا کیا حسن، عاقب جاوید، مشتاق احمد، ثقلین مشتاق، یہ مصباح الحق، انضمام الحق، یہ حق ڈائنسٹی پاکستان کی کرکٹ ٹھیک کریں گے۔ محسن نقوی صاحب نے ساری بیوروکریسی لا کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ کرکٹ چلائیں گے آپ کی۔ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، زمبابوے کی لڑکیوں کو ہراتے ہیں، ٹویٹ آ جاتا ہے بنگلہ دیش نے آپ کو 4-0 وائٹ واش نہیں بلیک واش کیا، آپ کے چہروں پہ کالک ملیا، اور آپ لوگ جو ہے اس کالک کو سمجھنے کو تھے۔ آج 2 دن گزر گئے ہیں، کسی مائی کے لال نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اگر آپ شو کریں گے آپ کے آفس فون کیا جائے گا، اس سے بادشاہ سلامت ناراض ہے، سپورٹس کا شو لے لے، اس سے کارڈ لے لے، اس سے فلانا۔ میری بات سنیں، یہ جتنے ننھے خان ہیں نا، یہ ننھے خان ہمارے سامنے، ان کا سپورٹس سے، کرکٹ سے اور میڈیا سے کوئی تعلق نہیں۔ جو میڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے ناکام، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اتنا طاقتور ہے، یہ ذرا سا برداشت نہیں کرتے۔ خدا کے بندے، پاکستان کرکٹ روز ذلیل ہو رہی ہے، روز شرمندہ ہو رہی ہے، روز نئے گھڑے۔ آپ BCEFGD ٹیمیں ہرا کے آپ 3-3 لاکھ روپے سیلریاں بڑھا دیتے ہیں وہاب ریاض اینڈ کمپنی کی۔ آپ کی ٹیم ذلیل ہو رہی ہے، آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ خواجہ آصف کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح، چلیں اس پہ ذرا مجھے بریک لینا ہے۔ ثناء اللہ کہتا ہے یہ ہمارے انڈر نہیں آتا، شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ذرا بات کریں گے کہ کیا واقعی شان مسعود کو ہٹا کے کوئی سرجری کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ پاکستان ہارا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ٹیم میں سرجری ہوگی، اور ابھی تک وہ سرجری اگر ہو جاتی اس وقت تو شاید آج ہم بنگلہ دیش سے یہ سیریز نہیں ہارتے، کیونکہ پہلے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پینلٹی کے پوائنٹ آپ کے جو ڈیڈکٹ کیے گئے، آپ کی 40% میچ فیس جو ہے آپ کی ڈیڈکٹ کی گئی، اور پھر آپ ٹیسٹ میچ بھی ہار گئے ہیں۔ بریک لیں گے، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے محسن بھائی پوری ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ کیا پاکستان کرکٹ میں اس وقت معاملات خراب چل رہے ہیں، لیکن محسن بھائی اب یہ بتائیں کہ یہ تو چلے ہو گیا، اور شان مسعود کی کپتانی بھی ایکسپوز ہو گئی ہے، ابھی رضوان کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ رضوان کو ون ڈے سیریز سے بھی ڈراپ کیا جائے گا، سلیکشن ہمارا صحیح ہوتا نہیں ہے، غازی غوری کس بنا پہ چلے گئے، روہل نذیر پرفارم کر کے تھک گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پلیئرز کو مواقع نہیں دیتے ہیں، ابھی سنا ہے سفیان مقیم کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے، بہتری کے کیا آثار ہیں؟ وہ تو چلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کرنا کیا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ جس کے ہم آپ دونوں جو سٹیک ہولڈر ہیں اس کے کہیں نہ کہیں کہ اس میں سدھار پیدا ہو سکے؟ یار دیکھیں، شان مسعود فیل ہو گیا، وہ غازی غوری کیسے آ گیا، سرفراز کیسے آ گیا، خدا کے بندے ایک بندہ لے کے آیا محسن نقوی۔ بھائی محسن نقوی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ صاحب قبلہ عزت مآب، وہی تو لائے ہیں نا سارے۔ وہ جتنی جلدی میں اور آپ کپڑے نہیں بدلاتے اتنی جلدی بندے بدلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، خرم نیازی صاحب آگے CDA میں، ان کے بھائی آگے PCB میں، بھائی جان وہ لاتے ہیں، وہ یہ سارا انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ آپ ایک بندہ ہٹائیں، دیکھیں پاکستان میں ٹیکنوکریٹس مر گئے ہیں، ظہیر عباس نہیں ہے، محسن خان نہیں ہے، مجھے بتائیں محمد یونس خان نہیں ہے، آپ کہہ دیں نہیں ہے، راشد لطیف نہیں ہے، آپ کہیں نہیں ہے، آپ کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں کرکٹ جو ہے وہ کرکٹرز کو دیں، کرکٹ اگر آپ رمیز راجہ کو دی یوٹیوبرز تو کو، تھی کرکٹ، رمیز راجہ بھی تو کرکٹر تھے نا، رمیز راجہ کو دی تو تھی کس کرکٹ۔ کو؟ یار رمیز راجہ کا پاکستان کرکٹ سے اتنا ہی تعلق تھا کہ بڑبولیاں مارنا، بھانڈ مارنا اور لطیفے سنانا، اور اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ تو انگلینڈ میں ساری زندگی رہتا رہا، اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ؟ رمیز راجہ 92 کے ورلڈ کے فاتح ٹیم کا رکن تھے، پاکستانی کپتان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تعلق نہیں ہے؟ 2700 رنز اگر 94 اننگز مجھے دے دیں، آپ کو دے دیں، تو ہم اس سے زیادہ کر لیں گے۔ 200 ہیں، 200۔ وہ محمد یوسف نے لائیو اس کو بتایا تھا یہ کتنا بڑا چیئرمین ہے۔ چھوڑے یار، کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ سلوشن ایک ہے اس کا کہ میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، کیونکہ ان کے سپورٹس منسٹر IPC منسٹر نے، رانا ثناء اللہ نے کلیئر کہا محسن نقوی ہمارے انڈر نہیں آتا، تو پھر میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے سر سے کہ سر اب 2.5 سال ہو گئے، کتنا اور ان کو موقع دیں گے؟
آپ کوالیفائنگ راؤنڈ تو کھیلیں گے. شانتو کا بیان سن کے میرا یہ میں آگے 3 دن سے آپ کو پتا ہے میرے سر میں درد ہے. میری یہ نسیں جو ہے نا یوں کر رہی تھی. وہ کہتا ہم یہ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے, ہم انڈیا آسٹریلیا کو ہرانا چاہتے ہیں. آپ اپنا ورلڈ کپ سے باہر ہو رہے تھے, آپ عشق بنگال میں مرے جا رہے تھے, گوڈے گوڈے اتر رہے, اور پھر کہتے ہیں جی بینٹر ہوتا ہے. یہ بینٹر نہیں ہوتا, یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے. 4 میچ لگاتار آپ ہارے ہیں بنگلہ دیش سے. تمام سیریز آپ محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں سوائے ایک انگلینڈ والی وہ سپن وکٹیں بنا کے, جو محسن اجاز صاحب نے کب کہا تھا کہ جی سپن وکٹ بنائے پاکستان جیت جائے گا, وہ دن آج کا دن. ہم کچھ نہیں جیت رہے. دیکھیں شان مسعود کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ انڈر پریشر اس کے چہرے پہ 18 بج جاتے ہیں, لوگوں کے 12 بجتے ہیں, اس کے 18 بج. سرفراز احمد کا نہ کوئی کرائٹیریا, نہ کوئی اس بیچارے کے پاس ایکسپیرینس ہے. آپ نے مصباح کو لگا دیا پہلے, کبھی وقار کو لگا دیا, کبھی انضمام کو. خدا کے بندے, کبھی آپ نے سکلین کو, کبھی آپ نے مشتاق کو. یار ان کے کریکٹر ڈوبیس ہیں, ان کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان یا تو سیدھا کہیں یہ جو 65% یوتھ ہے اس کو ہم نے تڑپا کے ترسا کے رکھنا ہے, اور ان کو روٹی بجلی پانی گیس میں پیٹرول میں پھنسائے رکھنا ہے, پھر تو بات ختم ہو گئی. اگر سارے کرکٹر جرنلسٹوں کے اور بڑے گھر کے ہی آنے ہیں, ختم کریں اس ڈرامے کو. کیوں ڈرامہ چلا رہے بھائی؟ مدر آف آل ہلز, the problem lies in with one seat and that is called Mr. Chairman. وہ دیکھیں اس سے پہلے رمیز آیا, اس کے سے پہلے نجم سیٹھی آیا, اس سے پہلے, اس کے بعد یہ زکا اشرف, یہ سارے آئے. خدا کے بندے انہوں نے جو رکھے تھے وہ کرکٹ کو سمجھتے تھے, وہ کرکٹ کو چلاتے تھے. پاکستان کی کرکٹ اچھا بھلا مقابلہ کر رہی تھی. آل آف اے سڈن تو نہیں ہوتا نا کلیپس ہو جانا. کلیپس کی وجوہات یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے تو 8 سال سے آپ کی کرکٹ کو فریش ایئر نہیں مل رہی, فریش ٹیلنٹ نہیں مل رہا. آپ نے ابھی روہل نذیر کا نام لیا, 8 سال سے اسلام آباد کو آپ نے اسرائیل بنا دیا, نو گو لینڈ بنا دیا. آپ بنا وہاں کرکٹ کھلاتے تھے نہ, آپ وہاں کے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. ظلم کیوں؟ دیکھیں اگر شکیل شیخ نے یہ سارے پلیئر بابر اعظم سے لے کے اور یہ شاہین شاہ تک سارے کھلائے ہیں, چلیں شان مسعود, عابد علی, حسن علی, یہ قصور ہے شکیل شیخ کا. آپ شکیل شیخ کو سزا دینا, آپ بچوں کو کے پی سے لے کے سندھ اور پنجاب کے بچوں کو آپ سزا. ساؤتھ شکیل کو سندھ نے کھلایا, ساؤتھ شکیل کو پنجاب نہیں پی ٹی وی سے ہی کھیلا. تو خدا کے بندو یہ آپ دیکھیں سائم ایوب, اب خدا کے واسطے پلیئروں کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, اس وقت لیں گے بریک, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کی اپنی جو اگلی سٹوری ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ پینشنر کے جو مسائل ہیں وہ کیا مکمل طور پہ حل ہو چکے ہیں یا نہیں. محسن علی صاحب نے اس پہ کام کافی کیا, اس سٹوری پہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کرکٹ کو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ محسن علی صاحب کی چونکہ انڈین کرکٹ پہ بڑی گہری نگاہ ہے تو ذرا بات کر لیں گے. جو ابھی آئی پی ایل کھیلا جا رہا ہے اس میں چنائی سپر کنگ باہر ہو چکی ہے. محسن بھائی اس آئی پی ایل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج کے میچ سے پہلے تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی جو 4 ٹیمیں ہیں وہ پلے آف کے مرحلے میں جا سکیں گی, کیونکہ 3-4 ٹیموں میں تو بڑا کڑا مقابلہ ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر جو ہے وہ جو ممبئی انڈین کا میچ ہے جو سنڈے کو کھیلا جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کون سی جو 4 ٹیمیں جو ہے وہ پلے آف کے مرحلے میں جا رہی ہیں. دیکھیں 3 تو کلیئر تھی, آر سی بی, گجرات اور سن رائزر. ایک سیٹ کے اوپر 3 مقابلے تھے, ایک آج باہر ہو گیا, ایک آپ نے ابھی بتا دیا, ایک کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا. سن رائزر اور آر سی بی کا میچ ہے, تو ایک سیٹ رہتی ہے پنجاب, اور آر آر کا ہے اصل مقابلہ. باقی ساری ٹیمیں ہو گئی ہیں سمجھے آپ ٹیکنیکلی باہر. آر آر اور پنجاب کا مقابلہ ہے, اور آر آر کے ہاتھ میں ان کی ڈیسٹنی ہے. ممبئی جن حالات میں امبانیوں نے بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے روہت شرما کو ہٹا کے اس ٹیم کو جو ہر دوسرے سال ٹائٹل جیتتی تھی اس کو تباہ برباد کر دیا. انڈیا میں دیکھیں ان کی کرکٹ T20 میں
بے پناہ ایکسیپشنل ہے. باقی جو انہوں نے بھی ٹیم افغانستان کے لیے اناؤنس کی آپ کے سامنے ہے. آج بھی سراج کی پرفارمنس دے گئے, انڈے پہ سنجو سیمسن کو پہلی بال پہ فارغ کر دیا اور اس کے بعد 3 وکٹیں لے گیا, 26 رن دے گئے, سب سے اکنامیکل بالر رہا. اس کو ون ڈے میں نہیں رکھا ہوا. یہ بھی مطلب 60 پلیئر انہوں نے گجرات کے رکھ لیے. خیر آئی پی ایل اچھا جا رہا ہے. آئی پی ایل کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ لوکل ٹیلنٹ نہیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کرکٹ کا اگر آپ کو ایک پلیئر چننا ہے وہ ہے ویبھو سوریہ ونشی. وہ آپ کا گولا ہے, وہ روشنی ہے جو اپنے پلیئر کو بھی کھا جاتی ہے, سامنے والے پلیئر کو بھی کھا جاتی. بہت بڑی اچیومنٹ ہے آئی پی ایل سنس 2008. ایوری ایئر it continue to provide not only national talent, international talent, بلکہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, افریقہ, ویسٹ انڈیز, انگلینڈ, ان سب نے فائدہ اٹھایا ہے آئی پی ایل کھیلنے کا. آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, افریقہ نے اوپنلی کہا ہے کہ ہمیں آئی پی ایل کھیلنے کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ محسن بھائی ابھی سننے میں آیا کہ محسن نقوی صاحب کو بھی, جو کہ آئی سی سی کا اجلاس ہے وہاں پہ میٹنگ ہے, تو محسن نقوی صاحب کو بھی جو ہے وہ دعوت نامہ دیا گیا ہے کہ وہ آئی پی ایل کا فائنل دیکھیں. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جانا چاہیے, یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں, اپنے ساتھ ظہیر عباس, اپنے ساتھ جاوید میاں-داد, اپنے ساتھ کوئی ایک لے جائیں, ایک ان نئے بچوں میں سے بے شک لے جائیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. وسیم اکرم کو لے جائیں, بڑا نام ہے اس کا. دیکھیں اگر یہ سمیر سید, یہ سلمان نصیر, یہ عامر میر جہاز بھر کے لے جائیں گے, اس کا انہیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. اور گھبرائے نا محسن نقوی صاحب, گھبرائے نہ, جائیں. آپ تو شیر ہے, ببر شیر ہے, جائیں وہاں, جا کے میٹنگ میں سارے بورڈز بیٹھے ہوں گے, جا کے اپنا پوائنٹ رکھیں. بڑی اچھا موقع ہے آپ کے پاس. اگر آپ ویڈیو لنک کے تھرو گئے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, ایک کیمپین ایک شروع ہو چکی ہے کہ بابر اعظم کو کپتان بناؤ, حالانکہ پہلے بھی بابر اعظم کپتان تھے. اس وقت کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی کچھ فارمر کرکٹر بھی بابر اعظم کو جو ہے وہ کپتان بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں تنویر احمد ہمارے سر فہرست ہیں. 2020 جس دن بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا تھا, یہ محسن علی نے, سبی اظہر صاحب لیول 4 ہیڈ کوچ تھے, پاکستان کے بڑے کامیاب کوچ ہیں ڈومیسٹک کے, ان کی وہ بھی اس شو میں شامل تھے. میں نے عرض کیا تھا بابر اعظم کو جس نے کپتان بنایا اس نے پاکستان کرکٹ کی تباہی پہ مہر لگا دیا, بابر کا کیریئر ختم کر دیا. بابر گیا, فارغ ہو گیا. وہ 6 سال ہو گئے ہیں جو میں نے کہا تھا. دیکھیں تنویر احمد صاحب جس طرح پاکستان کھیلے ہیں, یہ واحد آدمی ہے. دیکھیں پاکستان میں بڑا آسان ہے, بورڈ کے اوپر باتیں کرو, نوکری لے لو. یہ پی ٹی وی میں بھی آتے ہیں, یہ فلانے ٹی وی میں بھی آتے ہیں, یہ یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں, ہر جگہ. بابر اعظم پہ یہ کہتے ہیں, ہاں اس کی بھی 25-26 میچ ہو گئے ہیں, سینچری نہیں آئی, لیکن وہ ایکسیپشن ہے. یہ کہتے ہیں خرم شہزاد کی پرسنل پرفارمنس ہے 8 وکٹیں لینا, عباس کی پرسنل پرفارمنس ہے 7-8 وکٹیں. تو تیری کیا پرفارمنس تھی؟ تو ایک طرف کنی کھاتا تھا. ہم جو بچپن میں پتنگ اڑاتے تھے نا, جب وہ ایک طرف جاتی تھی ہم اس کو کنی باندھتے تھے. یہ صرف کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں موصوف, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو, دیکھیں کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے علی سلمان کنٹروورسی کا, کیونکہ جس کے پاس نالج نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہوتا آپ ٹیسٹ کرکٹر ہیں یا آپ ون ڈے کھیلیں یا T20 کھیلیں یا آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ بڑے زبردست. میں آپ کو کئی مثالیں یہاں بیٹھ کے دے سکتا ہوں, شارٹ ہے آپ کے پاس ٹائم, جو کبھی کرکٹ نہیں کھیلے ورلڈ کپ چیمپئنز بنے ایز اے کوچ. آسٹریلین کوچ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضوان کو, مجھے کیونکہ بریک پہ جانا ہے واپس, رضوان کو ون ڈے سے ڈراپ کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ رضوان کو تو ٹیسٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جب بھی ان کے کیریئر ایٹ سٹیک ہوتے ہیں, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ رضوان ہو, چاہے بابر تو خیر ایکسیپشنل ہے, اس کے بجان فوراً ٹویٹ ڈال دیتے ہیں جس کو اللہ, بھائی اللہ نے سب کو دیکھنا ہے نا. اللہ نے صرف صدیقی صاحب کے گھر میں یا علی سلمان صاحب کے گھر میں تو نہیں, انہوں نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھو بھائی, دین کو پوری دنیا میں ریلیجن جو ہے صرف ریلیجس کارڈ ہمارے لوگ کھیلتے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ کا دیکھیں ہر انسان
اندر سے ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ ریلیجیس ہوں، تو ریلیجن کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، کرکٹ کو جو ہے اس طرف رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ سارے بابر، شاہین، واہین، رؤوف، شداب، اداب، حسن علی، دے آر آل یوز بلٹس گون، نئے لڑکے کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آسٹریلیا بھی تو 92 ورلڈ کپ میں بری طرح ذلیل ہوا تھا، پھر 3 لگاتار ورلڈ کپ جیتے تھے، نئی ٹیم بنائے۔ سب سے پہلے محسن نقوی سے کہیں سر تھینک یو ویری مچ، یو ہیو ڈن اے ٹرومینڈس جاب فار پاکستان کرکٹ، بٹ یو شوڈ ٹیک ریسٹ ناؤ، فوکس آن انٹیریئر منسٹری اور وٹ ایور پرائم منسٹر آپ بن جائیں، کرکٹ کرکٹرز کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب کے لیے جو میسج ہے وہ تو چلا ہی گیا، محسن علی صاحب کی طرف بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید پاکستان کرکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور کرکٹ کو ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کیا سید محسن علی صاحب سے، پاکستان کے سینئر سیزن اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب بات کریں گے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے معاملات کے حوالے سے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ عید کی آمد تھی، لیکن جو اسپورٹس بورڈ کے ملازمین ہیں ان کے پینشن کے مسائل حل ہو نہیں رہے تھے۔ محسن علی صاحب نے کافی اس پہ کام بھی کیا ہے، میری بات ہوئی جناب وانی صاحب سے، محی الدین وانی صاحب جو آئی پی سی کے سیکریٹری بھی ہیں، ساتھ ساتھ اسپورٹس بورڈ کے ڈی جی بھی ہیں، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بھی چیف ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ جو اسپورٹس بورڈ کے ملازمین ہوتے ہیں وہ سول سروینٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کی کوئی پینشن ہوتی نہیں ہے، ان کو مختلف فنڈ سے جو ہے وہ پینشن اب دیا کرتے تھے، فی الوقت انٹرم انہوں نے سلوشن دے دیا ہے، لیکن آگے چل کے کیا ہوگا اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ تو محسن بھائی، یہ اسپورٹس بورڈ کا مسئلہ ہے کیا؟ اور آپ نے کافی اس پہ کام بھی کیا، آپ نے اس پہ کافی آواز بھی اٹھائی، اور اب سنا یہ ہے کہ شاید کچھ فنڈز کا اجرا ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو ابھی ڈی جی ہٹا ہے یاسر پیرزادہ، وہ اپنے سارے لوگوں کو کچھ سی ڈی اے سے، کوئی کہیں، ابھی جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے، دیکھیں یہ 2-2,500 جہاں پہ ورکر ہوتے ہیں نا، 2-2,500 وہاں سی ایف او کی ضرورت ہوتی ہے، چیف فائنینشیل آفیسر کی۔ یہ جو حسنات احمد صاحب آئے ہیں دبئی میں بھی، ان کے بڑے یار خاص تھے یاسر پیرزادہ صاحب کے، 8 لاکھ روپے ان موصوف کی تنخواہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں، اور 150% جو سپورٹس فنڈ ہے یہ موصوف وہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو ملازمین ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری عمر گزر گئی سپورٹس بورڈ میں، انفارچونیٹلی یہ اسلام آباد میں ہے، اور میرا رسجا کے 2 آفس ہوتے تھے اسلام آباد میں، صبح 9 سے لے کے رات 3 تک بڑے بڑے پلیئر جب یہ کھیلتے تھے، شعیب اختر اور عمران خان اور ظہیر عباس اور جاوید میاداد اور بڑے بڑے ہاکی کے لیجنڈز سمیع اللہ، اسکواش کے لیجنڈز، یہ قمر زمان، جہانگیر خان، یہ سب آتے تھے، اور ایک بندہ ملک امتیاز جو ڈی جی ہاسٹل ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہاسٹل ہوتا تھا، وہ ساری کہانیاں یہ پلیئر ہمیں سناتے تھے۔ یار میری بات سنیں، آپ جو ہے ڈیپوٹیشن پہ لوگوں کو لا کے 8-8 لاکھ روپے تنخواہوں کے آپ کے پاس فنڈ ہیں، دوستی یاری، اچھا کمال یہ ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی 6-7 سال رینوویشن چلتی رہی، ڈی جی جب یہ کرنل وہ آیا آصف، اس کے زمانے سے شروع ہوئی، اب جا کے اس نے کیا کیا، یاسر پیرزادہ نے 6 دن نہیں رہا یہ بعد میں، اس نے منسٹر والے کمرے پہ خود اپنے یار فاروق کو جو ہے وہ دے دیا، جو ڈی جی والا کمرہ آتا تھا، نوید جو سی ڈی اے سے لایا گیا وہ جو ہے فلانا، اور مزے کی بات ہے جنہیں ٹرمینیٹ کیا گیا چوری کے الزام میں پاکستان سپورٹس بورڈ سے، ان کو بڑے عہدوں پہ لگا کے پاکستان کی سپورٹس تباہ کرنے کے لیے انہیں دے دی گئی۔ بھائی مجھے بتائیں، اگر پینشنر جو ہے، مجھے بتائیں علی سلمان آپ نے اپنی زندگی کے 30-35 سال دیے ہوں، آغا امجد، اعظم ڈار، ڈاکٹر اختر نواز گنجیرا، 100 ملک ذوالفقار، یہ مصطفیٰ، کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں یہاں دی ہوں، آخر میں جب آپ مرنے کے لیے 2-4 سال رہ جائیں، آپ اپنی اولاد سے کہیں گے 10 روپے مجھے دے دو، میں نے جا کے پیراسیٹامول خریدنی ہے۔ آپ نے اپنی پوری لائف، آپ کا پیٹرول مفت، بجلی مفت، گیس مفت، پانی مفت، فلانا مفت، گاڑیاں مفت، آپ کے لیے سب مفت ہے، اور جو ملازمین دن نہ دیکھی رات نہیں دیکھی، اپنے بچوں سے زیادہ
प्लेयर्स का जिन्होंने ख्याल रखा, उनको आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पेंशन, क्यों वो भीख मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, ज़कात मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं और हक उनका बनता है, कैसे नहीं है? ये जो लाखों रुपए पे आप 5-5 कनाल के आप अंदर में जो वुमेन हॉस्टल की जगह वो डीजी को आप रहने के लिए फ्री देते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के आप पेट्रोल और ये सारा देते हैं, अय्याशियां देते हैं, तो भाईजान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो रिटायर मुलाजमीन है उनको एक ट्रक के नीचे रखे और खत्म करें, जान छुड़ाए। कैसी बातें कर रहे हैं? सारी जिंदगी गुजर गई, पेंशन मिला करती थी, ये कौन सा यार इनसे कोई खराब। लेकिन मेरी मोहिउद्दीन वानी साहब, मैं उनकी कोई डेवल एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनसे कोशिश की थी कि उनको अपने शो में लेकर आए ताकि उनका भी मौक़िफ़ सामने आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी सो जाता हूं, इसलिए मेरे बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि अभी मैंने जो मसाइल हल कर दिए हैं, लेकिन 5-6 महीने के बाद जो उसके बाद क्या सोल्यूशन आता है उसका पता नहीं। इंटरिम जो है उन्होंने सोल्यूशन दे दिया है। क्या मतलब है दे दिया? उसको 3-3 ओहदे, आपने वफाकी एक सेक्रेटरी है आईपीसी का, उसको 3 ओहदे दे दिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसे दे दी, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स उसे बना दिया, आईपीसी मिनिस्ट्री उसको दी हुई है। क्या मतलब है यार? मैंने कर दिया, ये तेरी जागीर है, तूने कर दिया, क्या कर दिया? ओ भाई कोई खैरात दे रहा है तू? ये हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है कि भाई देखें, शहबाज शरीफ साहब खुद भी 70 साल के हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी, देखें स्पोर्ट्समैन एक बनाना, आपको तो पता है आपने सारी जिंदगी स्पोर्ट्स को दिया, आप भी चाहते तो आप भी नौकरगिरी कर लेते, आपको भी टी शर्टें मुफ्त आती, आपके भी केक मुफ्त आते, आपके भी बल्ले बल्ले होती, आपने क्यों मुश्किल रास्ता चुना? स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मुलाजमीन है जो रिटायर हुए हैं उनका हक है उनकी इज्जत के साथ। ये वानी साहब जैसे तो मेरी लाइफ में 500 सेक्रेटरी आए और चले गए, ये भी कल चले जाएंगे। मैंने कर दिया, क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? आप कौन है? आपने कर दिया भाई, आपने नहीं कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज है, वफाक जो होता है माँ होती है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है आफ्टर द डेवल्यूशन ये सूबों को गया था, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मरकज के पास है, वरना सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड सिंध हुकूमत को दे, केपी स्पोर्ट्स बोर्ड उनको दे, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर को दे मुकायन जान छुड़ाए। ठीक है मौसम में जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल एक आखिरी मिनट रह गया है। वहाब रियाज कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने की पूरी सलाहियत रखते हैं और कोशिश करें कि वर्ल्ड कप जीतें और कौम को तोहफा दें। कितनी टीमें हैं वर्ल्ड कप में? टीमें बताएं, हंस रहे हैं आप, कितनी टीमें हैं? 12 टीमें होंगी। 12 टीमें होंगी। अगर आपके पूल में कुछ थक्कड़ टीम भी हुई ना, वो आप जीत गए, तो मुझे बताइएगा कि मोहसिन अली आपके लाइव शो में कह रहा हूं थक्कड़ टीम को हरा दिया। अरे यार, बंदा जिसकी पूरा स्पेल में जिंदगी में एक शेन वाटसन का या 5 विकेटें 2011 के सेमीफाइनल की हैं, वो पाकिस्तान की लड़कियों को सिखाएगा। वो अब्दुल रजाक, ये चेयरमैन साहब ने वो चैंपियंस कप रखा था, पावर हिटर कैंप रखा था, वो किधर है? छोड़े यार, किसी दिन 4-5 घंटे का प्रोग्राम रखे। आज पीसीबी के सुन ले ना, सुन ले, 4-5 घंटे का प्रोग्राम रखे। प्रो पीसीबी के कोई भी साफी हो, कोई डिजिटल हो, उसको बुलाएं, अगर कोई पीसीबी का आता है बुलाएं, आए डिबेट करते हैं। ठीक है, लेकिन आज वो प्रैक्टिस करा रहे थे ना वो नेट में लड़कियों को, क्योंकि शुगर सामने इफ्तिखार नहीं था, खवातीन प्लेयर ही नहीं। यार देखें, बात ये है अली सलमान साहब, जितना अब्दुल रजाक जिसने निदा डार के साथ मशहूर जमाना बदतमीजी की, आपको थोड़ी सी तो यार देखिए, मसला पता है क्या है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जितना बड़ा बस समझ जाए वो उतने बड़े ओहदे पे होता है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। मौसम भाई हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद हो कि पेस पसंद आई होगी। बड़ी तेज़ हमने कोशिश की है कि जो है वह मामलात को कवर किया जाए। मौसम भाई के आपने ख्यालात भी सुन लिए, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये चाहिए कि अपने मुलाजमीन का बिल्कुल ख्याल करे, क्योंकि एक उम्र उन्होंने दी है और स्पोर्ट्स की खिदमत करने में, स्पोर्ट्समैन की खिदमत करने के लिए, तो उनका भी हक़ है कि अपनी इस पीराना साली में जो है उनको आपकी जब भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये कोई सपोर्ट भी नहीं है, बल्कि उनका ये हक़ है कि जो उन्होंने जवानी में जो उन्होंने अपनी मेहनत की है उसको जो है अब उसको सराहा भी जाए और उसको जो है अप्रिशिएट भी किया जाए, उसको सपोर्ट भी किया जाए। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को, सईद मोहसिन अली साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।